अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आइए अब हम नावल के पार्ट नंबर 5 की तरफ चलते हैं। वह ज़मीं पर घुटनों के बल बैठा हुआ पूरी जान फशाइन से ज़मीं पर फूलों की पत्तियां बखेर रहा था जब पीछे से पड़ने वाली ठोकर पर मुंह के बल गिरा। एकदम दोनों हाथ ज़मीं पर टकाता वो अपना मुंह ज़मीं पर लगने से बचा गया। तड़प कर पीछे देखा तो तालब कमर पर दोनों हाथ रखे उसे देखता हुआ भतीजी दिखा रहा था। ऐसी कौन सी अजीम गलती सरजद होगी मुझ मासूम से जो तुम मुझे ठिड्डे मारकर इस जहां फानी से रुखसत करने के दर पर हो। वो बेचारा तड़प ही उठा था अपनी इस कदर इज्जत पर। हाँ, इतनी नाजुक हसीना हो ना तुम कि एक ठिड्डा लगने से इस दायरे फानी से कूच कर जाओ। वैसे भी ठोकर लगने से अकल आती है, इसलिए ठिड्डे मारकर साबे अकल बना रहा हूँ तुम्हें। उसकी तफसील पर अशर ने उसे भरपूर गुड़ी से नवाजा था, जिसका असर लिए बगैर वो फिर से उसे ठोकर लगाता हुआ आगे गुजर गया तो अशर बिलबिला उठा। ये क्या तुम लोगों ने ठिड्डा ठिड्डा लगाया हुआ है? ठोकर बोलते हुए जुबान चलती है क्या? जोनिया टेबल से उतरती हुई इन दोनों को गुड़ का बोली तो अशर बिलबिला उठा। वो मेरी कमर तोड़ गया और तुम्हें उर्दू की उस्तानी पढ़ने से फुर्सत नहीं। तुम्हें उठकर उसका मुंह तोड़ना चाहिए था कि मेरे प्यारे और मासूम अशरफ पर यह जुल्म का पहाड़ तोड़ने की तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई? वह भरपूर जज्बाती अंदाज में बोल रहा था, जबकि उसके लिए मासूम का लफ्ज सुनते सोनिया की आंखें हैरत से फैल गई। उसका रद्दमल देते हुए तालब का छत पर क्या का बेसाता था। इन दोनों की हरकतें देते हुए अशरफ बेचारा शर्मिंदा होकर आ गया। करो जी बार कर मुझे जलील तुम लोग, वो भी बड़ी जवानी में। अल्लाह करे तालब तुम सुबह ऑफिस जाओ और तुम्हारी खूबसूरत सेक्रेटरी के सामने तुम्हारी पैंट फट जाए पीछे से। और जोनी डांट तो अल्लाह करे आदम भैया तुमसे शादी से इनकार कर दे। जलगा कहता वो फिर से अपने सबका काम में मशगूल हो गया। उसके बाबा वो दोनों तरफ ही उठे थे। किस कदर खौफनाक नक्शा खींचा था उसने। तुम्हारे मुंह में हाक, तुम्हें कोई लड़की मुंह नहीं लगाती ना, इसलिए जलते हो मुझसे तुम। जोनिया की बात पर वह अश अश काट उठा। तुम लोग लड़ते मरते रहो, वक्त पर तैयारी मुकम्मल ना हुई तो सारे सरप्राइज का सत्यानाश हो जाएगा। तालब की पुकार पर वह होश में आते हुए अपनी भैंस बाद में उठाते हुए तेज से हाथ चलाने लगे थे। फाहरा कमाल आज घर पर नहीं थी, वो अपने दोस्तों के साथ किसी पार्टी में गई थी और काफी देर से आने वाली थी, इसलिए इन तीनों ने मिलकर दाऊद और जुलेहा को सरप्राइज देने का सोचा था। वो दोनों शॉपिंग पर गए थे और आने ही वाले थे, जबकि इन दोनों के आने से पहले उनका कमरा सजाना था, इसलिए तेजी से हाथ चलाने लगे। वह सुरख आंखें और सुस्ता हुआ चेहरा लिए बैठी हुई थी। अभी सुबह ही उसके अब्बा ने उसे बताया था कि 3 दिन बाद उसका निकाह है। उसने कोशिश की कि वह अब्बा को बासत के मतलब बताए, पर अब्बा के जरियों ज्यादा चेहरे पर सजी हुई आंखों में मौजूद उम्मीद और मान की चमक ने जुबान ही ना खोलने दी और वो 90% मशरकी लड़कियों की तरह बाप के फैसले पर सर झुका गया। सुबह से बार बार बासत उसके नंबर पर कॉल मिला रहा था, पर उसने एक कॉल भी ना उठाई। सुबह से शाम हो गई और वो बैठी अपनी किस्मत के इस खेल पर रो रहे थे। अचानक बाहर का दरवाजा बजा तो वहां के एक मरतबा फिर से रगड़ती हुई दरवाजा खोलने चल दी। बेध्यानी में पूछे बगैर दरवाजा खोल दिया, पर मुकाबले पर नजर पड़ती उसकी आंखें फैल गई। वो तेज से दरवाजा बंद करने लगी जब वो दरवाजे के बीच हाथ रख गया और गहरी नजर उस पार चेहरे से उसके सूरज सूझी आंखों की तरफ देखने लगा। आपके पास सिर्फ 2 मिनट है, चादर लेकर बाहर है, वरना तीसरे मिनट पर मैं इस घर की दहलीज पार करके अंदर दाखिल हो जाऊंगा। उसके सर्द आवाज पर वो गहरा सांस भरकर आगे। फैसला का वक्त आ चुका था, उसे हकीकत से आगाह करना ही था। इसे वसाइल लाते हुए अंदर चले गए। अब्बा दवाइयों के जरिए से गहरी नींद में थे। उसने चादर ओढ़कर मोबाइल हाथ में दबाया और घर से निकल आई। बाहर से ताला लगाती वो गली के नुक्कड़ तक गई जहाँ उसकी गाड़ी खड़ी थी। उसके बैठते ही वो गाड़ी आगे बढ़ा गया। गाड़ी का रुख उसी पार्क की तरफ था जहाँ वो अक्सर मिलते थे। जहाँ पहुंचे तक वहां पहुंचने तक दोनों एक लफ्ज ना बोले थे। कुछ ही देर में वो दोनों पार्क में आमने सामने बैठे थे। पहल ईमान ने की थी। वो हाथ में पकड़ मोबाइल उसके आगे रख गई तो वो सवालिया नजर उसको देखने लगा, जैसे उसकी हरकत का मकसद जानना चाहा हो। मैं अब मजीद इससे नहीं रख सकती। आपकी अमानत ही आपको लुटा दी। इस आखिरी मुलाकात में आपकी दी यह निशानी भी आपको लुटा रही हो। उसकी बापर बासत नासमझी से उसको देखने लगा। उसे उसकी बात की कतन भी समझ न आई थी। सब ठीक तो है ना? आपकी आंखों से साफ नजर आ रहा है कि काफी देर रोती रही हैं, मेरी कॉल भी नहीं उठा रही थी, और अब इस अजीब तरीन बात का मकसद? उसके सवाल पर ईमान ने गहरी सांस भरते हुए अपना सांस बहाल करने की कोशिश की। मेरी शादी हो रही है 3 दिन बाद। ये इतला नहीं थी, एक धमाका था जो कि बासत दुरानी के सर पर हुआ था। वो हैरत व बेयकीनी से उसका चेहरा देखता चला जा रहा था। मजाक कर रही हैं आप? मेरी हैं तो मेरे अलावा किसी और की कैसे हो सकती हैं? मेरे साथ ऐसा मजाक मत करे, मेरा दिल रुक जाएगा। मुझे अपनी मौत कबूल है, पर आपकी जुदाई नहीं। वो बेकरार होकर उसका हाथ थामने लगा तो वो नफी में सहलाती हुई पीछे खिसक गई। आपसे मोहब्बत हुई तो ये ख्याल आया ही नहीं कि अगर मेरे अब्बा ना माने तो
सुध बुध गुनवा बैठी थी, पर अब्बा ने दामन फैलाया तो कैसे उन्हें खाली हाथ लौटाती। मैं बेवफा नहीं हूँ, बस एक गरीब बाप की मजबूर बेटी हूँ। आंसू बहाती हुई तकलीफ से कहती पल भर को रुकी, गहरी सांस खींची और फिर बोलना शुरू हुई। अगर औरत वालिदैन को छोड़कर मोहब्बत का इंतखाब करे तो कहा जाता है कि जो माँ बाप की ना बनी वह मर्द की क्या बनेगी। औरत अगर वालिदैन को चुने तो कहा जाता है कि औरत ने मजबूरी के नाम पर हमेशा मर्द को छोड़ा ही है। पिसती हर सूरत में औरत ही है। मैं बासत दुरानी से शदीद मोहब्बत की है, पर मुझे अपने अब्बा से इश्क है। अपनी मोहब्बत की खातिर अपने बाप का सर नहीं झुका सकती मैं। आंसू खुश्क हो गए, लब साकत हो गए। साकत तो सामने बैठा वजूद भी हुआ था। ईमान अहमद के हसूल के लिए बासत दुरानी उसके अब्बा के कदमों में गिरकर और नाक रगड़ का भी उसे मांग सकता था। इतनी जालिम मत बनो, मैं टूट जाऊंगा। वो बोलता जा रहा था पर वो खामोश थी, एकदम खामोश। उसकी गहरी खामोशी बासत दुरानी के हर सवाल का जवाब दे चुकी थी। क्या आप मुझसे शादी करेंगी? सिर्फ मुझसे? आपकी हाथत जमाने से टकरा जाऊंगा। आंखों में गहरी उम्मीद लिए यह सवाल पूछा गया था। ईमान ने एक नजर उस पर डाली, एक आखिरी नजर, ऐसी नजर जिसके बाद बस सादत हर मंजर देखने से महरूम हो जाती है। फिर वो अपनी जगह से उठ खड़ी हुई। नहीं। यक लफ्ज़ जवाब किसी की दुनिया उजाड़ गया था। उसने मोहब्बत की इस सीढ़ी पर आकर उसका हाथ छोड़ा था जहां से वो आंधे मुंह गिरता हुआ पस्ती में जा गिरा था। मोहब्बत की है, अगर कभी मुझसे तो इस मोहब्बत का वास्ता देती हूँ आपको। आज के बाद किसी ईमान अहमद को याद मत रखिएगा और ना ही मेरे अब्बा का सर झुकाइएगा। उसकी ज़ात और मोहब्बत पर गहरी ज़रब लगा गई थी वो लड़की जो उसकी ज़िंदगी बन बैठी थी। फिर वो चली गई, पर बासत दुरानी का दिल मार गई। दिल तो उसका अपना भी मर गया था, पर बासत दुरानी का गम बहुत बड़ा था, मौत जैसा। अंधेरे कमरे में बैठा वो सामने नजर आते अपने अक्स को देख रहा था। मैं बासत दुरानी हूँ, मेरे नाम का मतलब है खुशहाल, पर मैं खुशहाल कहाँ हूँ? मैंने अपने दिल से कहा था कि मोहब्बत में चक्कर में मत पड़ो, मुझे मोहब्बत रास नहीं आती। खुशियाँ मेरे मुकद्दर में नहीं है, मैं हमेशा आहर में खाली हाथ रह जाता हूँ। दिल कमीना सुनता ही कहाँ है साला, काली मोहब्बत हो गए बर्बाद, आ गया सुकून। वो शीशे में नजर आते अपने अक्स से पूछ रहा था। आज वो किसी और के लिए पुरपुर सजी होगी, कोई और उसके पहले में बैठा होगा, उसकी सांसें उसके तन बदन पर किसी और का हक होगा। मैं जिंदा क्यों हूँ? आहर मर क्यों नहीं गया अब तक? एकदम वहशत ज़दा होते उसने शीशे पर जोरदार तरीके से हाथ मारा। शीशा पल में टुकड़ों में तकसीम हुआ था। वो सिर्फ मेरी है, उसके तन बदन पर किसी और का हक कैसे बर्दाश्त करूं मैं? जहमी खून आलूद हाथ चेहरे पर रखता हुआ पुड़ पुड़ कर रो दिया। टूटे दिल की खिड़चियां और रूह लहू लहान कर दे तो मर्द भी रो पड़ते हैं। अपने चेहरे पर बहते हुए आंसू छूकर बोला था वो। आज की रात अपना वजूद किसी और को सौंप चुकी होगी वो। रूह तड़प उठी थी इस हया से। सजदे में गिरता वो फूट फूट कर रो दिया, अल्लाह मुझे इस आजमाइश में मत डाल, मैं जी नहीं पाऊंगा। तड़प तड़प कर रोता वो मर्द इश्क का सताया हुआ था। काश जुदाई से पहले मौत आ जाती। मैं इतना बुज़दिल क्यों हूँ कि खुदकुशी भी नहीं कर पा रहा? ये भी बड़ा दुख था। आज उसके नकाह की रात थी और बासत दुरानी के अजाब की रात। वजूद जैसे आरे से चीरा जा रहा, रूह से लहू टपक रहा था। एकदम उठा और पागलों की तरह ड्रेसिंग टेबल के दराज कनखालने लगा। कुछ ही पल में मतलूबा डब्बी मिल गई। बस 3 ही गोलियां बची थी। उसने जल्दी से कांपते हाथों से गोलियां मुंह में डाली और पानी के बगैर निकल गया। सांस घुटता हुआ महसूस होता, शर्ट उतार फेंकी और खुद जमीन पर गिर गया। तकलीफ थी कि बढ़ती जा रही थी, सांस थी कि घुटती जा रही थी। खुशियां इतनी कलील मुद्दत के लिए क्यों मिलती हैं? फिर वही गम और वही हम। गरम गरम आंसू जैसे सुरमई आंखों से फिसलते जा रहे थे। चंद पल ही गुजरे थे जब कुदरत को उस पर रहम आ गया। दुआ का असर होने लगा और आंखें धीरे धीरे बंद होने लगी। रोता सिसता और तड़पता बावजूद साकत हो गया था। नींद की गोलियां मददगार साबित हुई थी। किस्मत ने बेहद उदास नजरों से देखा था और फिर आंखें फेर गई। बास लोग वाकई मोहब्बत के मामले में बहुत ही बदनसीब साबित होती है। वो भी मोहब्बत में बदनसीब ठहरा था। वो डिनर करके घर वापस लौटे थे। आज की शॉपिंग ने सुलैहा को बहुत ही थका दिया था। वो घर से निकलकर सीधा अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। दाऊद भी बैग्स पकड़ता उसके पीछे चल दिया। रास्ते में वो माँ को कॉल करके उनका वापसी का पूछ चुका था, इसलिए सीधा कमरे की तरफ ही बढ़ गया। वो कमरे के नजदीक पहुंचा तो जुलैहा मुंह खुले दरवाजे में खड़ी थी। वो उसे नासमझी से देखता हुआ उसके बिल्कुल पीछे जा खड़ा हुआ था। तो कमरे में नजर पड़ते सारा मामला समझ में आ गया और जुलैहा की हैरत भी। उसके लबों को बेहतियात मुस्कान ने छू लिया था। एन इसी पर जुलैहा ने चेहरा मोड़कर उसके जन्म देखा था और उसके लबों पर नजर पड़ते ही ठिठक सी गए थे। उसके दिल ने बेसाता इतराफ किया था कि उसकी मुस्कान बहुत ही दिलनशीन है। अंदर चले, अब या सारी रात यहीं गुजारने का प्लान है। दाऊद के पापा व हफीफ से होती साथ झटक का कमरे में दाल हुई। ये सब ने किसने किया? वो कमरे में चारों तरफ नजर दुराती पूछने लगी जो गुलाब के फूलों और मोमबत्तियों से सजा हुआ था। दाऊद उसकी आंखों में नजर आती
ستائش کو صاف محسوس کر سکتا تھا۔ آپ کی نوٹنکی دیوروں اور نند کے علاوہ یہ حرکت کس کی ہو سکتی ہے بلا؟ اس کا چہرہ آنکھوں میں بسائے کوٹ اتار کر ڈریسنگ روم کی طرف بڑھ گیا تھا۔ وہ فریش ہونے کے بعد کمرے میں واپس آیا تو زلیخا کمرے سے غائب تھی۔ اس کی نظر باتھ روم کے بند دروازے پر پڑی تو سمجھتا ہوا بیڈ کی طرف بڑھ گیا۔ اس دفعہ پھر کمرے کا تفصیلی جائزہ لینے لگا جو مکمل رومانی منظر پیش کر رہا تھا۔ گلاب کی بینی بینی خوشبو اور کمرے میں پھیلی ہوئی دیووں کو مدم روشنی۔ وہ سائڈ ٹیبل سے سگریٹ کا پیکٹ اٹھاتا اپنا پسندیدہ مشکلے میں مصروف ہو گیا۔ باتھ روم کا دروازہ کھلنے کے بعد اس کی نظریں میکینکی انداز میں اس کے جانب اٹھی تھی اور پھر پلٹنا بھول گئے تھے۔ کھلتے ہوئے سرخ رنگ کا نائٹ گاؤن پہنے زلفیں کاندھوں پر بکھیرے وہ جان لیوا ہاتھ خوبصورت لگ رہے تھے۔ کچھ کمرے کا رومانوی ماحول اس پر فسود طاری کر رہا تھا کہ وہ چاہنے کے باوجود اس کے وجود سے نگاہیں نہ ہٹا سکا۔ اس کی نگاہوں کی تپش وہ بہت اچھے سے محسوس کرتی پر جان کر بھی انجام بنی کھڑی رہے۔ اس پر نظر ڈالے بغیر وہ بیڈ کی طرف بڑھی، اپنے سیب پر لیٹ گئی جبکہ روح داؤ سے موڑ رکھا تھا۔ اپنی پیٹھ پر اس کی گہری نظروں کی تپش سے وہ بے چین ہو رہی تھی۔ تنگ آ کر رخ موڑنے لگی۔ عین اسی وقت داؤد نے اسے پیچھے سے اپنے حصاب میں قید کرتا ہوا اپنی تھوڑی اس کے کاندھے پر ٹکا گیا جبکہ اس کے مضبوط ہاتھ زلیخا کی کمر پر رقص کرنے لگے تھے۔ زلیخا کا دل ایک دم اچھل کر حلق میں آ گیا تھا۔ ڈر رہی ہیں؟ سرگوشی کرتا پوچھ رہا تھا اور زلیخا واقعی ڈر گئی تھی، نہ جانے اس کی بات سے یا اس کے جذبات سے۔ نہیں تو آپ سے کیوں ڈروں گی بلا، میں تو بس… اس کے جملہ مکمل ہونے سے پہلے وہ سر جھکاتا اس کے کاندھے پر لب رکھ گیا تھا۔ زلیخا کی زبان کے ساتھ ساتھ اس کا دل بھی کہیں رک سا گیا تھا۔ وہ بے احتیاط دونوں آنکھیں ساتھی سے بند کر گئے۔ پر آپ کی زبان کی لڑکھڑاہٹ اور جسم کی کپکپاہٹ تو کوئی اور ہی قصہ سنا رہی ہے۔ اس کی کمر سے ہاتھ ہٹا کر کپکپاتے نازک ہاتھ کو اپنے مضبوط ہاتھ میں قید کرتا ہوا بولا تو وہ لب دم تلے دبا گئے۔ اس قدر قربت پر وہ بولنے لائق ہی کہاں رہے تھے۔ وہ اسے مزید خود میں بھیجتا ہوا بخلانے پر مجبور کر گیا تھا۔ کیا کر رہی ہیں؟ بخلاہٹ میں یہ چند الفاظ لبوں سے ادا ہوئے تھے جو کہ داؤد کے لبوں پر مسکان لیا ہے۔ اپنی بیوی کو پیار کر کے ثواب کمانے کی کوشش کر رہا ہوں، کیا میں یہ کوشش جاری رکھ سکتا ہوں؟ اس کے انوکھے انداز میں پوچھے کے سوال پر زلیخا کی آنکھیں پھیل گئی، زبان ہلنے سے انکاری ہو گئے۔ دیکھ لیں، روم میں ادھر جانے کا حق رکھتے ہوئے بھی حق طلبی کے لیے آپ کی اجازت درکار ہے مجھے۔ کیا آپ مجھے اجازت دیں گی کہ آپ کے اس حسین وجود پر اپنی مہر لگا کر آپ کی روح تک میں اتر جاؤں؟ زلیخا نے آنکھیں میچ لی۔ اوف، اس قدر پیارا کیوں تھا وہ؟ بے ساتھ اس کی شرارت سوجی۔ اور اگر میں اجازت نہ دوں تو؟ اس کے سوال پر اس کے چہرے پر جلتی ہوئی لٹ کو کان کے پیچھے اریستہ اس کے کان کے قریب جھکا۔ یقین جانے آپ کی خواہش کا ہمیشہ ہر حال میں احترام کیا جائے گا۔ اوف اوف، یہ انسان ہمیشہ اس قدر پیارا کیسے بول لیتا ہے؟ جان نکالے گا کسی دن میری۔ وہ دل میں سوچتی ہوئی لب دباتی بڑی ہمت سے کام لیتی ہوئی روح اس کی طرف موڑ کر اس کے گردن کے گرد باہوں کا ہار ڈال گیا۔ پر میں چاہتی ہوں کہ آپ اپنی خواہش پہ باندھ نہ باندھیں۔ نظر جھکا کر کپکپاتے لہجے میں بولتی وہ ہمیشہ سے بڑھ کر حسین لگی داؤد کو۔ وہ بے ساتھ جھک کر اس کے ہونٹوں پر سجی ہوئی حسین شرمیلی مسکان کو اپنے لبوں سے چن گیا۔ اگلے ہی پل زلیخا کو اپنے گرد اس کی گرد سخت ہوتی محسوس ہوئی تھی۔ دباغ نے اسے جھنجھوڑنا چاہا تھا پر وہ دماغ کی طرف سے آنکھیں پھیرتی دل کی ہوا پر لبیک کہتی مطمئن سی آنکھیں بند کر کے قطرہ قطرہ بیتی ہوئی رات بہت محبت اور نرمی سے دو روحوں کا ملاپ کرا گئے تھے۔ وہ ساکت و جامن بیٹھی گھڑی کی ٹک ٹک سن رہی تھی۔ کچھ دیر پہلے 3 مرتبہ قبول ہے بول کر وہ ایک انجان اور ایک انچاہے انسان کو اپنے جسم و جان کا مالک بنا چکے تھے۔ اسے اب تکلیف محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ اس کا دل مر چکا تھا۔ مرے ہوئے بھی بلا کچھ محسوس کر پاتے ہیں؟ وہ بھی نہیں کر رہی تھی۔ اسے کمرے میں بیٹھے زیادہ دیر نہیں ہوئی تھی جب کمرے کا دروازہ کھلا اور پھر بند ہو گیا، بالکل ویسے جیسے اس پر خوشیوں کا در کھلا اور پھر ایک دم بند ہو گیا۔ آنے والے نے سب سے پہلے اس کا گھونگھٹ الٹا تھا۔ واہ بھائی، مال تو بہت ہی اعلیٰ ہے۔ اسے اوپر سے نیچے تک دیتے ہوئے تبصرہ کیا گیا تھا۔ حباست چلتی ہوئی ابا پر اس نے نظر اٹھا کر اس سمت دیکھا جہاں اس کا تازہ شوہر پرجمان تھا۔ شکل مت دیکھ اب، شکل سے بیوقوف لگ رہا ہوں کیا جو آج رات کا ایک پل بھی ضائع کروں گا؟ چل اٹھ، جلدی سے یہ زیور اور بھاری لباس بدل کر آ، مزید انتظار نہیں کر سکتا میں۔ سامنے بیٹھا اس کا شوہر اپنی شیروانی اتار کر ایک طرف پھینکتا ہوا بولا تو وہ کسی روبوٹ کی طرح اس کے حکم کی تکمیل کرنے چل دی۔ دل نے بے ساتھ شکوہ کیا تھا، یہ تھی اس کے باپ کی پسند، یہ تھا اس کی فرما برداری کا نتیجہ۔ ماں باپ کا دل اس قدر سخت کیوں ہو جاتی ہے؟ وہ بیٹی کو اپنی پسند کے کتے سے تو بیاہ سکتے ہیں پر اس کی پسند کے انسان سے نہیں۔ آنکھوں سے بہتے ہوئے بے مول پانی کو ہاتھ کی پوچھ سے صاف کرتی وہ سادہ لباس پہن کر کمرے میں واپس آئی جہاں اس کا شوہر کرفٹ سے بیٹھا ہوا تھا۔
اس کے قریب پہنچتے ہی ہاتھ بڑھا کر اسے پہلو میں کھینچ گیا۔ باقی رات ایمان نے جس قدر اذیت میں گزاری تھی صرف وہی جانتی تھی یا پھر اس کا خدا۔ فجر کے وقت وہ اسے بیڈ سے نیچے پھینکتا خود روح موڑ کر سو گیا تھا، جبکہ وہ زمین پر گرتی پتھرائی ہوئی آنکھوں سے اپنے پور زمے ہوئے وجود کو دیکھنے لگے۔ تو یہ ہوتی ہے شادی؟ کسی کی سسکیاں کان میں سنائی دینے لگی تو اذیت سے آنکھیں بند کر کے اٹھنے کی کوشش کی تو جسم سے ہلنے سے انکار کر دیا۔ سسکیاں دباتی وہ وہیں پر بیٹھی ہوئی آنکھیں بند کر گئی۔ آنکھیں بہتی چلی جا رہی تھی، جبکہ بند آنکھوں میں ایک ہی عکس واضح ہو رہا تھا، اور پھر تکلیف برداشت نہ کرتی وہ ہوش و حواس سے بیگانہ ہوتے چلے گئے۔ یہ تکلیفوں کا آغاز تھا۔ اسے کچھ دنوں میں پتا چل گیا تھا کہ اسے بہت کچھ برداشت کرنا ہے، بہت سی اذیتیں جھیلنی ہیں۔ اس کی شادی کو 3 سال گزرے تو باپ کا بھی انتقال ہو گیا۔ اس بیچارے کو بیٹی کی تکلیف ہی مار گئی۔ باپ کے مرنے کے بعد تو وہ بالکل ہی مردہ ہو چکے تھے۔ دن یوں ہی گزرتے گئے، پھر ایک دن وہ ہوا جس کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔ تمہیں بکواس کر کے گیا تھا کہ میرے آنے تک تیار رہنا، پر اب تک تیار کیوں نہیں؟ منحوس عورت! گھر آتے اسے دیکھ کر وہ چیخنا شروع ہو چکا تھا۔ وہ خاموشی سے اپنے کام میں مگن رہی تو غصے سے اسے پھر سے دھنک کر آ گیا۔ وہ لب سیے پڑی رہی۔ اس بات کا راز بھی اسی رات کھل گیا تھا جب اس کے ساتھ 2 مرد گھر آئے اس کی بولی لگانے۔ 80 لاکھ میں سودا طے کرتے ہیں، تم اسے طلاق دو پھر ہمارے حوالے کرو، یہ کچھ رقم رکھ لو، باقی کام مکمل ہونے کے بعد۔ وہ ساکت پڑی اس کی باتیں سن رہی تھی۔ کل مال آپ تک پہنچ جائے گا۔ اس کے نام نہاد شو نے 80 لاکھ میں اس کا سودا طے کر دیا تھا۔ اسی رات وہ اپنی طلب مٹانے کے بعد ہمیشہ کے لیے اسے اپنے قید سے آزاد کر گیا۔ اس کے سونے کے بعد وہ دبے پاؤں کمرے سے تو کیا گھر سے بھی نکل گیا۔ نشے میں وہ اس قدر تحت تھا کہ وہ اس کی جان نہ سکا کہ آج دروازے کو تالا نہیں لگایا۔ ایمان بہت ٹھوکریں کھانے کے بعد دارالایمان پہنچی تھی۔ 6 ماہ گزر گئے جب اس نے وارڈن کی بات سنی۔ وہ لڑکیاں سمگل کرتی تھی اور اگلی باری ایمان احمد کی تھی۔ وہ وہاں سے بھی باغ اٹھی، پر اس کی بدقسمتی کہ وہ ان لوگوں کے ہتھے چڑھ گئے جنہیں اس کا سابقہ چور بھیج چکا تھا۔ وہ لوگ اسے غیر قانونی طریقے سے امریکہ لے آئے تھے، اسے ایک کال گڑھ بنا دیا تھا، اور پہلے دن اس کا ٹکراؤ باسط درانی سے ہو گیا اور ساری بازی پلٹ گئی۔ وقت 5 سال پیچھے چلا گیا تھا۔ صبح اس کی آنکھ کھلی تو سب سے پہلے اپنے پہلو میں نظر ڈالے جو حالی تھا۔ یہ بات خلاف معمول تھی کیونکہ صاحبہ ہمیشہ دیر سے اٹھتے تھے۔ اس کے آفس جانے کے وقت بہت مشکل سے اٹھ کر اس کے ساتھ ناشتہ کر کے اسے کوٹ روانہ کرتی پھر سو جاتی۔ آج اس کے اٹھنے سے پہلے ہی وہ وہاں سے غائب ہو چکی تھی۔ داؤد کے لبوں پر بے ساتہ مسکان کھل اٹھے تھے۔ تو محترمہ ہم سے باغ نہیں ہے، پر آہر کب تک؟ وہ اسے کہتا اٹھ کر باتھ روم کی طرف بڑھ گیا تھا۔ فریش ہو کر تیار ہونے کے بعد وہ کمرے سے نکل آیا۔ اس کا روح ناشتے کی میز کی طرف تھا۔ اس کے علاوہ سب بھی پہلے سے وہاں پر موجود تھے۔ حسب معمول ماں کے ہاتھ چوم کر اس کا ماتھا چومتا وہ جب اپنی جگہ بیٹھی تو بر راست اس پر نظر ڈالے جو چور نظر سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کے دیکھنے پر ہڑبڑا کر چہرہ جھکا گئی، گالوں پر لالی چمک اٹھی۔ داؤد محبت ہو کر اس کے دلکش چہرے کو، دلکش روح کو آنکھوں میں بسانے لگا۔ اس نے پہلی دفعہ زلیخا کو یوں شرماتے ہوئے دیکھا تھا۔ اسے یہ ماننے میں کوئی آڑ نہیں تھا کہ اس روح میں وہ جان لیوا حد تک دل نشین لگ رہے تھے۔ اسے آنکھوں میں بسا لینے کے بعد اس کے کپکپاتے ہاتھ اور ماتھے پر چمکتا پسینہ دیکھ کر اس کے اندر کی حالت سوچتا بے ساتہ سر جھکا کر دھیرے سے ہنس دیا۔ اس کے ہنسنے پر سب اس کی طرف متوجہ ہوتے حیرت بڑی ہوئی نظروں سے اسے دیکھ رہے تھے، جبکہ وہ جو اس کا سامنا کرنے سے گھبراتے کمرے سے بھاگ آئے تھے اور یہاں بھی اسے نظریں چرا رہے تھے۔ اب نظریں اٹھائے پورا منہ اور آنکھیں کھولے اسے ہنستے ہوئے یوں دیکھ رہی تھی جیسے کوئی عجوبہ دیکھ لیا۔ اشر نہ موبائل نکال کر تیزی سے یہ حسین لمحے قید کیے جہاں اس کا بھائی شاید زندگی میں پہلی بار اس طرح ہنس رہا تھا۔ اس کی حسین بابی یک تک اسے دیتی چلی جا رہی تھی۔ آپ کی ہنسی کس قدر دلکش ہے داؤد، اگر آپ یوں ہی پورے دل سے اس دلکش انداز میں ہنستے رہے تو میں بغیر پلکے جھپکے اور بغیر تھکے پہرو آپ کو یک تک دیکھ سکتی ہوں۔ وہ جیسے کسی ٹرانس کے ذریعے سے بولتی چلی جا رہی تھی۔ اشر مسکراہٹ دبائے یہ لمحے اور الفاظ قید کر رہا تھا، جبکہ طالب اور سونیا شرارت بڑی بھی نظر سے ان دونوں لو برڈز کو دیکھ رہے تھے۔ آدم کے چہرے پر دھیمی مسکان تھی، جبکہ فارغ کمال کا چہرہ تن کر اور بھی سپاٹ ہو چکا تھا۔ زلیخا باقی کا ہم بعد میں کمرے میں جا کر کنٹینیوز کریں گے، ابھی سب کے ساتھ بیٹھے ہیں تو ناشتہ کر لیں۔ وہ لب دباتا اس کے سر پڑتے ہوئے ہاتھ پر اپنا بھاری ہاتھ رکھ کر براہ راست اس کی آنکھوں میں جھانکتا ہوا بولا تو زلیخا اپنے الفاظ یاد کرتی اور سب افراد کی نظریں خود پر محسوس کرتی بے طرح ہجل ہو گئی۔ وہ سختی سے دونوں آنکھیں میچتی ہوئی سر پلیٹ میں جھکا گئی تھی۔ بھیا رات آپ کے کمرے کے پاس سے بہت ہی پیاری خوشبو آ رہی تھی، ڈھیر سے گلابوں کی، سب خیریت تھی نا؟ اور آپ کی آنکھیں اس قدر لال کیوں ہو رہی ہیں؟ رات صحیح سے سویا نہیں گیا کیا؟ سب ناشتے میں مگن ہو گئے تھے، جبکہ اشر کی زبان پر کھجلی ہوئی۔ زلیخا کے چہرے پر ہوائیاں اڑی، جبکہ دو نے سخت نظروں سے دیکھتے ہوئے وارن کیا
کہ شرم کر لو اور خاموش ہو جاؤ بالکل، پر وہ اشر ہی کیا جو اثر کر جائے۔ تو بھی نہ اشر ہاتھ کر دو، بھیا اور بابی تو رات وقت پر انفیکٹ وقت سے ہی پہلے سو گئے تھے، اس لیے تو ممی کے گھر واپس آنے پر ان سے مل بھی نہ سکے۔ صحیح کہا نا بھیا؟ طالب کی زبان کھلی تو اس کی بات سنتے ہوئے اشر نے آئیبرو سکڑے۔ یہ آنکھوں میں موجود سوڑی تو رات جگہ کی نشانی دہی۔ اشر کی بکواس مکمل سے پہلے داؤد نے یک دم تگڑی گوڑی سے اسے نوازتے ہوئے شٹ اپ کال دی تو اس کی بے قابو زبان کو بریک لگا۔ زلیخا کا چہرہ مزید پلے میں جھکا تھا، شرم کے باعث یا پھر شرمندگی کے باعث۔ زلیخا، روم میں آ کر میری فائلز نکال دے، مجھے جلدی کورٹ جانا ہے۔ جب داؤد اس کو دیتا سنجیدگی سے بولا تو دل ہی دل میں شکر مناتی ہوئی پھرتی سے اڑ کر کمرے کی طرف بڑھی۔ اس کے شیطان دیورو نے آج اسے شرمندہ کرنے کی کوئی کسر نہیں چھوڑ دی۔ اسے داؤد نے بتایا تھا اور اسے خود بھی یقین تھا کہ رات ساری ڈیکوریشن ان 3 شیطانوں نے کی تھی اور اب بیچ بازار پھانڈا پھوڑ رہے تھے۔ شیطان کے چیلے، دانت کو چکچا کر کہتے ہوئے تینوں کو کچا جوا جانے کے در پر تھی، تبھی اس کے پیچھے کمرے میں داؤد داخل ہوا۔ دروازہ دھیرے سے کھلا تھا اور پھر اسی طرح دھیرے سے واپس بند بھی ہو گیا تھا۔ وہ سوچ میں اتنی گم تھی کہ اس کی موجودگی کو محسوس ہی نہ کر سکی۔ ہوش میں تو تب آئی جب اپنے وجود کو کسی کے نرم مگر مضبوط حساب میں قید پایا۔ سانسیں پل بھر میں اتھل پتھل ہو گئے تھے۔ اپنی بکھری ہوئی سانسیں سنبھلی بھی نہ تھی کہ کمر پر بازو کا حساس تنگ ہونے کے ساتھ ہی داؤد کی گرم سانسیں بھی زلیخا کی گردن اور کان سے ٹکرانے لگی۔ اسے جو کر سلگتے ہوئے لب اس کے کاندھے پر رکھے تو اس کی سانسیں سینے میں ہی کہیں اٹک گئی۔ صبح صبح کہاں بھاگ رہی تھی آپ آج؟ اس کی پوچھ پر بکھرے ہوئے نم بال سمیٹ کر دوسرے کاندھے پر ڈاگا پوچھنے لگا تو زلیخا آنکھیں ساتھی سے بند کر گئی۔ بھوک لگ رہی تھی، ہونٹوں پر زبان پہ انہیں طاق کرتی بڑی مشکل سے بول پائی تھی۔ مجھے پیاسا چھوڑ کر آپ خود اپنی بھوک مٹانے چلے گئی، کتنے افسوس کی بات ہے۔ اس کے زومینی باپ پر زلیخا کے کان سے دھواں نکال دیا تھا۔ اس کی مسلسل خاموشی کو محسوس کرتے ہوئے داؤد نے یوں ہی اسے کمر سے تھامے اس کا روح اپنی طرف موڑا۔ گہری نظریں سیدھا جھکی ہوئی نظر سے ٹکرائی تھی، نظر چکائے ہوئے کھڑی گلابی گالوں والی گڑیا کا گمان ہو رہا تھا اس پر۔ وہ بے ساتھ جھک کر اس کی پیشانی پر لب رکھ گیا۔ نئی زندگی کی نئی شروعات، بہت مبارک داؤد کے جگر۔ اس کے پیشانی چومنے کے بعد دھیرے سے اس کے کان میں حسین الفاظ پھونکتا وہ آنکھیں بند کیے ہوئے اپنی پیشانی اس کی پیشانی سے ٹکرا گیا۔ آپ کو میں نے آج پہلی دفعہ اس طرح ہنستے ہوئے دیکھا ہے داؤد، اور یقین کرے ہنستے ہوئے اور بھی خوبصورت لگتے ہیں آپ۔ ایسے ہی ہنستا رہا کریں پلیز۔ ہمت جتا کر اپنے دونوں ہاتھ اس کی شرٹ سے اوپر سرکا کر اس کا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں میں تھام کر محبت پر ہوئے انداز میں بولا تو داؤد بغیر کوئی بھی جواب دیے دھیرے سے مسکرا کر اس کے دونوں ہاتھ اپنے چہرے سے ہٹا کر اپنے ہاتھوں میں تھامتا ہوا اپنے لبوں سے لگا گیا۔ بہت ضروری کیس کے لیے جانا ہے آج، اب چلتا ہوں، رات شاید تھوڑی دیر ہو جائے، میرے انتظام میں بھوکی مت بیٹھی رہیے گا، کھانا کھا کر سو جائے گا، یاد رکھیے گا اپنا۔ اس کا چہرہ تھپتھپا کر اپنا بیگ اٹھا کر کاندھے پر ڈالتا کمرے سے نکل گیا تو زلیخا درم سے بیٹھ پر جا گرے۔ یہ انسان اس قدر اچھا کیوں ہے؟ داؤد مجھ سے اچھی لڑکی ڈیزرو کرتے تھے، مجھ سے بہت اچھی۔ اس کی آنکھوں میں افسوس ہی افسوس تھا۔ وہ تیزی سے بیگ کاندھے پر ڈالتی ہوئی تقریباً بھاگتے ہوئے کمرے سے نکلی تھی۔ اس کا روح بار پورش کی طرف تھا۔ یا اللہ آج بچا لے بس، آئندہ ہمیشہ جلدی اٹھ جایا کروں گی، پتہ نہیں کب جان چھوٹے گی اس یونیورسٹی سے۔ بوڑھے بوڑھے منہ بناتی وہ اسے بڑبڑاتی چلی جا رہی تھی۔ اصلی حیرت کا جھٹکا تب لگا جب باہر آ کر اشر اس کی گاڑی کو غائب پایا۔ منوس انسان آج نہیں بچے گا میرے ہاتھوں۔ اسے کوستی وہ خود رونے والی ہو رہی تھی۔ اس کا بہت ضروری ٹیسٹ تھا آج، پہلے لیکچر میں پر جلدی آنکھ نہیں کھلتی، اوپر سے اشر بھی اسے چھوڑ کر جا چکا تھا۔ وہ پکا ارادہ کر چکی تھی کہ یونیورسٹی میں جہاں بھی نظر آیا ہے اسے گنجا کر دے گی آج۔ کیا ہوا حیرت؟ کیا ہوا خیریت؟ اپنے بالکل قریب آدم کمال کی آواز سنتی وہ چونک کر پیچھے مڑے۔ لیٹ ہو گئی ہوں اور اشر کا بچہ بھی مجھے چھوڑ کر بھاگ گیا ہے۔ آواز کے ساتھ ساتھ چہرے پر بھی بے بسی بڑے بڑے تاسا سجے تھے۔ آؤ میں چھوڑ دیتا ہوں۔ اسے کہنے کے ساتھ اس کے جواب کا انتظار کیے بغیر وہ گاڑی پہ جا بیٹھا تو موقع کو غنیمت جانتی وہ بھاگنے کے انداز میں گاڑی کی طرف بھاگی تھی۔ اس کے بیٹھتے ہی آدم نے گاڑی آگے بڑھائی۔ گاڑی تیزی سے مین روڈ پر سفر کرتی آدم نے ہلکی سی گردن موڑ کر اس کی طرف دیکھا تھا جو ٹیشو پیپر سے اپنی اینک کی شیشے صاف کرتی۔ وہ تعصب سے سر ہلا گیا۔ موبائل اور لیپ ٹاپ اتنا استعمال مت کیا کرو، دیکھو کیا حال کر چکے تم اپنا، ایک دن بالکل ہی آندھی ہو بیٹھو گے۔ وہ اسے واضح الفاظ میں جھاڑ پلا رہا تھا پر زونیا برا مانے کی بجائے ڈیٹوں کی طرح مسکرا دیے تھے۔ ماں صدقے اتنے کڑوے کریلے کی طرح بولتے ہوئے بھی ایک دم میٹھے لگ رہے ہیں، بس بولتے رہا کریں آپ میرے سامنے، آپ کو دیکھ کر
دل میں ٹھنڈ سی پڑ جاتی ہے. آنکھوں میں شرارت لیے بولتی اسے صحیح تپا گئے تھے. ہر وقت فضول بولتی رہنا تم. مجھے لگتا ہے اپنی زندگی میں وہ دن ہی نہیں دے سکوں گا میں جب تم سدھر جاؤ. اس کے باپا وہ ایک دم پرجوش ہوئی اس کی طرف روح موڑ کر بیٹھ گئے. آپ مجھے سدھرا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں؟ پہلے بتانا تھا نا. آپ کے لیے تو میں دن کو رات اور رات کو دن مان سکتی ہوں, تو اتنی سے نیکی بھی کر سکتی ہوں. بس مجھے یقین دلائیں کہ میرے سدھرنے کے بعد بس میرے ہو کر رہیں گے. آدم نے کوفت بڑی نظر سے اس کی آنکھوں میں ناچوی شرارت کو دیکھ کر اسے جھٹکا. قیامت تو آ سکتی ہے پر تم تینوں نہیں سدھر سکتے, اس بات کا یقین ہو گیا ہے مجھے. اور جس قدر فضول زبان چلتی ہے نا, اتنی طاقت اگر پڑھائی میں لگاؤ تو کہاں سے کہاں پہنچ جاؤ تم. آگے تمہاری یونیورسٹی, اترو ابا. اس کی باپا وہ برا سا منہ بنا گیا تھی. سرے پہ کڑیلے ہی رہیے گا ہمیشہ آپ. بس آپ کو تو قدر ہی نہیں ہے میری. مجھ جیسی معصوم اور محبت کرنے والی خوش اخلاق پلاس حسین لڑکی کے لیے تو کوئی شہزادہ ہی ہونا چاہیے. پتہ نہیں یہ نیم چڑا کریلا کیوں لکھ دیا گیا, اور دل بھی کم بات کسی اور کی طرح جھکتا ہی نہیں ہے. اونچی آواز میں بڑبڑا کر اسے سنانے لگی جسے اس کی سننے میں رتی برابر بھی دلچسپی نہ تھے. تمہارے نصیب میں ہوں بھی نہیں میں. نکلو جلدی, اب آفس جانا ہے واپس مجھے. اس کی بات کا جواب دیے بغیر وہ اپنا بیگ تھام کر گاڑی سے نکلتی پوری قوت سے دروازہ بند کر گئی تھی. گاڑی ایک لمحے کے لیے ہل کر آ گئی تھی. اللہ ہی اس طوفان کو ہدایت دے. سا جھٹک کر وہ گاڑی آفس کے راستے میں ڈال گیا. ریڈی ہو جائیں, 2 گھنٹے بعد فلائٹ ہے ہماری. وہ بار بار بیٹھی سوچ میں گم تھی جب وہ کمرے میں داخل ہو کر سنجیدگی سے بولا, فلائٹ؟ وہ ناسمجھی سے کو دیکھنے لگی. وہ کہاں جا رہے تھے ابا؟ جی ہمیشہ تو یہاں نہیں رہ سکتے نا ابا, اٹلی کی فلائٹ ہے ہماری. یہاں کام ختم ہو گیا, اب واپس جانا ہے. وہ سنجیدگی سے اسے دیتا ہوا بولا. تو اب کی بار وہ میں ساڑی لاگی. اب اسے یاد آیا کہ باسط نے اسے بتا رکھا تھا کہ وہ اٹلی کا باشندہ تھا, وہاں کا رہنے والا تھا. کام کے سلسلے میں دوسرے ملکوں میں چکر لگتے رہتے تھے اس کے. تھوڑی دیر بعد وہ ایئرپورٹ پر موجود تھے. جہاز کی سیڑھیاں چڑھتے بے دھیانی میں اس کا پیر مڑا تو بے احتیاط ہونٹوں سے چیخ برآمد ہوئی. باسط جو اسے 2 قدم آگے تھا تیزی سے مڑا تو اسے پیر پکڑ کر جھکے ہوئے کھڑے دیکھا. ایمان آپ ٹھیک ہے؟ کہاں لگی ہے؟ اسے بازو کے ہاتھ میں لیتا دوسرے ہاتھ سے اس کا چہرہ اٹھا گیا تھا تو نقاب سے جانگتی ہوئی بیگی آنکھیں آنسو سے لبریز ہو چکے تھے. پاؤں مڑ گیا میرا. زب سے بولتی وہ ساتھی سے لب بیچ گئے تو وہ اگلے ہی پار اسے بازو میں اٹھا گیا تھا. ایمان درد بولتی ہوئی سٹپٹا کر دونوں بازو تیزی سے اس کی گردن کے گرد لپیٹ کے. کیا کر رہی ہیں آپ؟ سب ہمیں دیکھ رہے ہیں. وہ آنکھیں چراتی دھیمی آواز میں احتجاج کرنے لگی تو اس کا منہ اپنے سینے میں چھپا گیا. اپنی سیٹ پر پہنچ کر اسے بٹھایا تو خود اس کے پیروں میں جھک کر متاثر پاؤں کا جائزہ لینے لگا. اسے دھیرے سے اس کا گلابی پاؤں اپنے ہاتھ میں پکڑا. ایمان سوری رات میں آپ کی بات نہیں مان سکا. اس کے باپا بنا سمجھی سے اس کی طرف دیکھنے لگی. کون سی بات؟ وہ سوالیہ نظر سے اس کو دیکھنے لگی. یہی کہ آپ میرے ساتھ سونا چاہتی ہیں. اس کی باپا وہ بے یقینی سے اس کے چہرے کو دیکھنے لگی. ایسا اس نے کہا تھا؟ ایسے کیسے ہو جاتا ہے؟ اور ایسا تو کچھ یاد بھی نہیں تھا. اس کی توجہ پیر سے پوری طرح سے ہٹ چکی تھی. میں نے آپ کو ایسا اس کی بات مکمل بھی نہ ہوتی جب باسط نے ایک دم اس کے پاؤں کا جھٹکا دیا تھا. ایمان کے لبوں سے درد بڑی چیخ نکل گئے تھے. آنسو تواتر سے گال پر بہنے لگے تھے. پاؤں ہلنے پر محسوس ہوا کہ درد بالکل غائب ہو چکا. اسے باسط کی چلاکی اچھی طرح سمجھ آ چکی تھی. منہ پھیلا کر چہرے کا روح موڑ گئے تھے. باسط بھی اس کے ساتھ والی سیٹ پر بیٹھ چکا تھا. اب سیٹ پیر باندھنے کی اناؤنسمنٹ ہوتی. ایمان چہرہ باسط کی طرف موڑتی ہوئی بے بس نظروں سے دیکھنے لگی جو اپنا بیلٹ باندھ رہا تھا. اس کو دیکھنے کے انداز پر اسے ساری بات سمجھ میں آئی تو نفی میں سائل آ گیا. یقیناً وہ پہلی دفعہ اپنے ہوش میں جہاز میں بیٹھ رہی تھی. اسے سیٹ بیلٹ باندھنا بھی نہیں آتا تھا. باسط اس کا بیلٹ باندھے اس کے قریب جھکا تو اسے اپنے اس قدر نزدیک پا کر وہ سانس تک رو گئی تھی. باسط نے نظر اٹھا کر اس کے جانب دیکھا تو نقاب سے جانگتی ہوئی آنکھوں پر سجی ہوئی پلکیں لرز رہے تھے. نہ جانے لجاجت کے باعث یا پھر خوف کے باعث وہ جھک کر سیٹ بیلٹ باندھنے لگا تو اس کا کاندھا ایمان کے چہرے سے مس ہونے لگا تھا. وہ آنکھیں بند کرتی اس کے شبو میں گہری سانس بن لگے. پیچھے ہٹتا وہ نامحسوس انداز میں اس کی چادر سے ڈھکے ہوئے سر پر لب رکھتا ہوا پیچھے ہو کر بیٹھ گیا. ابھی ایک مشکل تو باقی تھی, ٹیک آف. اسے ایک لفظ بھی کہے بغیر باسط اس کے کاندھے کے گرد بازو حمایل کرتا اس کا چہرہ اپنے سینے میں چھپا گیا تھا کیونکہ وہ اچھی طرح واقف تھا کتنی بہادر تھی وہ بھی بغیر ایک بھی احتجاجی لفظ بولے چپ چاپ اس کے سینے میں منہ چھپائی پڑی رہی. کچھ پل کے لیے یوں محسوس ہوا جیسے سب پریشانیاں اور مصیبتوں سے پیچھا چھڑوا کر وہ سکون نگری میں آ گئی ہے. آنکھیں بے ساتہ بند ہوتی چلی گئی اور روگو پے میں سکون پھیلتا چلا گیا. من پسند شخص واقعی ہر زخم کی دوا ہے.